Assalamu alaikum. Welcome to Global News Watch. I'm your host Hamid Rathore, and we have our expert analyst Dr. Hassan Rana. Dr. Sahab, welcome to the show. डॉक्टर साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एक रीसेंट हम जंग के अंदर से गुजर के आए हैं और मेरी लाइफ का तो पहले एक्सपीरियंस था कि हमने जंग देखी. सो बुनियाद महसूस के ऊपर बहुत बात हो रही है. आपने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जंग होगी. आपने बहुत टाइम से कह रहे थे कि इंडिया का मूड है, इंडिया जंग करेगा. तो डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ये कैसा हुआ और हाउ डू यू सी दैट हाउ पाकिस्तान परफॉर्म इन दिस वॉर? थैंक यू अमित. देखें, सबसे पहले तो अगर हम भारत की बात करें तो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि फुल स्केल वॉर तो बहुत मुश्किल है कि हो, लेकिन बहरहाल जो इंडिया है वो कुछ ना कुछ बहरहाल कोशिश तो ज़रूर करेगा करने की, और वो हमने देखा कि उसने कोशिश की. फिर उसने जो अटैक की उसमें आप देखें कि सिविलियंस मारे गए, मसाजिद और मदारिस के ऊपर हमले किए गए, और उसमें ज़्यादातर जो हैं वो औरतें और बच्चे जो हैं वो शहीद हुए. पाकिस्तान ने बड़ा मौसर इसका जवाब दिया, और जैसा कि आपने कहा कि आपने अपनी लाइफ की पहली जंग देखी है, तो सच्ची बात यह है कि मैंने भी पाकिस्तान को मौसर जवाब देते हुए पहली दफ़ा देखा है तकरीबन तमाम फ्रंट्स के ऊपर. और ये जो वॉर लड़ी जा रही थी, आपको भी पता है कि ये सोशल मीडिया के फ्रंट पर भी एक किस्म की लड़ी जा रही थी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के फ्रंट पे भी लड़ी जा रही थी. तो जब पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया तो वो ना सिर्फ मौसर रहा, बल्कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के अंदर जो है एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत के तौर पर उभरा है, और जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है. भारत के अज़ाइम ना सिर्फ खाक में मिले, बल्कि आप देखें कि उसकी जो इतने साल से जो उसकी तैयारी थी, जो कि वो जंग की कर रहा था, कैपेसिटी बिल्डिंग जो जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो बढ़ा रहा था अपनी जंगी क़ुव्वत को अस्करी तौर के ऊपर और फ़िज़ाई तौर के ऊपर. राफेल्स उसने ख़रीदे. हमने ये देखा कि ना सिर्फ वो फेल हुए, रशिया का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, फ्रांस के राफेल फेल हो गए, और फिर इसी तरह से इसराइल के जो ड्रोन्स हैं 80 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए. तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं इसकी, और ऑपरेशन डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बहुत बुरा हुआ. डिप्लोमेटिक लेवल पे भी ज़ाहिर सी बात है. और देखें, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है ना, वो ये हुई है कि जो बड़ी आलमी मंडी है असलहे की, असला जो लोग फ़रोख्त करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि आप जब अपनी प्रोडक्ट किसी को बेचते हैं तो अगर वो परफॉर्म सही नहीं करती, रिज़ल्ट्स उस तरह के नहीं सामने आते, तो उसकी मार्केट डाउन हो जाती है. आपका ये कहना है कि इंडिया को हर फ्रंट पे मार पड़ी? तकरीबन तमाम फ्रंट्स पे मार पड़ी, और पाकिस्तान ने हर फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म किया. पाकिस्तान ने जितने भी हमने फ्रंट देखे हैं जिस पे काम किया, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने, देखें, एक बेहतरी की गुंजाइश तो बहरहाल मौजूद होती है, लेकिन इस मौके पे जब मैं ये पीछे मुड़ कर देखता हूँ कि जब कश्मीर में आप ये देखें कि 370 जो था आर्टिकल वो ख़त्म किया गया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया. जो हमारे पिछले करता धरता थे, उन्होंने ये कहा कि मेरे पास तो इंडिया के साथ जंग अगर होती है तो मेरे पास तो टैंकों में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं, तो क्या मैं जंग कर लूँ, मशहूर जुमला, तो क्या मैं जंग कर लूँ. तो पाकिस्तान एक नई कुव्वत के तौर पर उभरा है. उस कुव्वत के तौर पर के जो उभरा है, इसके पीछे जंगी सलाहियत और टेक्नोलॉजी और हमारे दोस्त ममालिक का इश्तराक ये तो है ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और लीडरशिप है उसको बहरहाल मुबारकबाद देनी चाहिए, खराज तहसीन पेश करना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि जो रिज़ल्ट्स उन्होंने इस कम टाइम के अंदर हासिल किए हैं, जिसको दुनिया देखकर हैरान रह गई है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उनको क्रेडिट जो है वो ज़रूर देना चाहिए, ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. और मैं सब मिल भी रहा है, और उनको मिल भी रहा है. और पूरा इंटरनेशनल मीडिया और सब अरब मीडिया पाकिस्तान को बहुत सराह रहा है. बल्कि CNN ने भी बहुत तारीफ़ की पाकिस्तान की, और टेलीग्राफ ने भी बहुत अच्छा लिखा, और तो सारा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है जी. हामिद, इसमें एक लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो बतौर एक हार्ड स्टेट के ऊपर है ना, जी. ये आज से पहले नहीं था. बतौर हार्ड स्टेट पाकिस्तान ने
جو اپنا ایک آئیڈینٹی بنائی ہے، یہ اس سے پہلے نہیں تھی، ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بھی، میڈیا کے فرنٹ کے اوپر بھی، اور پھر اس طرح عسکری طور پر۔ اس کا کیا لگتا ہے آپ کو، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں بطور ہارڈ اسٹیٹ جو ریئیکشن دیا گیا نا، اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو جاتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بہرحال وہ بھی اس ڈیسیژن میں ان کے ساتھ تھی، تو ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، جتنے دیکھیں جس کا جو کریڈٹ ہے نا اس کو دینا چاہیے۔ ٹرکی کے جو شیپ پاکستان آئے اس کو بہت سراہا گیا، عوام نے اس کو بہت سراہا، اور لیکن ظاہری سی بات ہے کہ ٹرکی ہے، آذربائیجان ہے، اور اسی طرح سے چائنا ہے، یہ پاکستان کے اسٹریٹجک الائز ہیں، آج سے نہیں ہیں، بہت عرصے سے ہیں، اور اس میں پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ان سے تعلقات ہیں وہ صرف ایک نوعیت کے نہیں ہیں۔ خاص آپ دیکھیں کہ آرمینیا والا جو کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ آذربائیجان کا ساتھ دیتا ہے، پھر اسی طرح ٹرکی کے مختلف مسائل ہیں اس میں پاکستان نے بڑا ساتھ دیا۔ لیکن ادھر ایک سوال ہے میرا، انٹرنیشنل میڈیا مان رہا ہے، لوکل میڈیا مان رہا ہے، حقائق نظر آ رہے ہیں، لیکن انڈین میڈیا کہاں پہ ہے؟ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے ہم جنگ جیت گئے۔ وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی نندن جو ہے وہ یہاں گرا اور اس کو یہاں واپس کر دیا گیا، جنیوا کنونشن ظاہری سی بات، اور اس کی سیوا کر کے اس کو واپس کیا گیا، سیوا کر کے کیا گیا، لیکن وہاں پہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، اس کو ایوارڈ دے دیا گیا۔ کیا یہ دنیا نے نہیں دیکھا؟ تو انڈیا اصل میں دیکھیں کہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے جو کہ ایک اچھا پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، جو دیکھیں جو میڈیا وارفیئر کے اندر ہم پروپیگنڈا کو پڑھتے ہیں، فل ٹیلر کی بڑی مشہور کتاب ہے دا آرٹ آف پروپیگنڈا، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب پروپیگنڈا ایک فن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک آرٹ ہے پروپیگنڈا، اور اس کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں، بلیک ہے، گرے ہے، وائٹ ہے، اور پھر سلو پروپیگنڈا اور فاسٹ پروپیگنڈا، اس کی مختلف ڈیوائسز ہوتی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے نا، وہ اس کو ہم بڑی آسان الفاظ میں کہتے ہیں سفید جھوٹ۔ پروپیگنڈا ایک چیز ہوتی ہے، ایسا اسکرپٹ کی تو فلموں میں اجازت نہیں ہوتی بالی ووڈ کے علاوہ۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ اب ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ خود ان کو کوس رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں جنہوں نے سوال اٹھایا، رات کو کشمیر پہ فتح کر لیا، کراچی میں کر لیا، لاہور کے اندر آپ دیکھیں نا، لاہور کی بندرگاہ، تو یعنی اب یہ ان کو یہ نہیں ابھی بھی پتہ چل رہا کہ یہ 1980s یا 90s نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور فری میڈیا ہم جس کو کہتے ہیں، اور موجودہ دور میں اس فری میڈیا کے اوپر جو ہے نا سٹیزن جرنلزم ہو رہی ہے۔ سٹیزن جرنلسٹ جو ہے نا وہ ہیں، سٹیزن جرنلسٹ کون ہے؟ بالکل، جو کہ کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہوتا دیکھتے ہیں، اس پہ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب ایک آتا مشکل سوال، دا ٹف کوسچن از، پاکستان جیت رہا تھا، پاکستان ایک بڑے اچھے سٹانس میں تھا، ایئر ڈیفنس کو انڈیا کو بالکل روم دیا گیا، پاکستان کا بڑا اچھا وائٹل موقع تھا کہ پاکستان آگے بڑھے اور بالکل ختم کر دے ایئر ڈیفنس کو، اور تاکہ 10 سال تک کم از کم سکون رہے۔ لیکن اس طرح پاکستان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ سیز فائر کے لیے جاتا؟ خاص طور پہ عوام کا اس میں بڑا سخت رد عمل ہے، عوام کہتی ہے کہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں سیز فائر کا یوں ہے کہ حامد، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کیونکہ تھوڑی سی، اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کو جو وار، جو ان کی شپس ہیں وہ بھی ریڈی ہو رہی ہیں، اور ان کو کیریجز بھی آ رہی ہیں، اور وہ ٹھیک ٹھاک تیاری کر رہے ہیں، براموس کا جو نئی فیسلٹی ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ اور انہوں نے پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا کہ ہم سیز فائر نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ پہلے نمبر 1 ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو ہماری پبلک ہے نا، دیکھیں پبلک جو ہے نا وہ ٹیکنیکل اور ڈیٹیلز یا ان چیزوں کو نہیں جانتی، جو اب اس کو کہنا جو ملٹری کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں اور جو کمانڈرز ہوتے ہیں، یہ اور جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کے بارے میں نا، وہ جانتے ہیں کہ کب حملہ کرنا ہے، کب سیز فائر کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ بہت بہتر جانتے ہیں۔ عوام جذباتی رد عمل رکھتی ہے، آلدو عوام نے جس قسم کا ساتھ دیا ہے آج ہم نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے نہیں دیکھا، جو پاک فوج کو اور اس آپریشن بنیان المرصوص کو سپورٹ جس طریقے سے عوام کی طرف سے کیا گیا ہے وہ ان میچبل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک سیز فائر کی بات ہے تو اس میں دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی ملک جنگ نہیں چاہتا، کوئی بھی ملک جنگ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ اس کو بعض دفعہ جنگ پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، یا پھر اپنے فوائد کے لیے وہ جنگ سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تو وہ جنگ چھیڑ لیتا ہے۔
دیکھیں اس میں ہوا یہ ہے کہ اس دفعہ تو یہ ہوا کہ انڈیا نے پہل کی اوور کانفیڈنس میں وہ مارا گیا. اس نے یہ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکا کہ پاکستان کی کیپیسٹی کتنی ہے, پاکستان کیا رد عمل دے گا. اس کا خیال تھا کہ یہ رد عمل آ ہی نہیں سکتا, تو جنگ چھیڑی اس نے ہے. لیکن یہ جو سیز فائر کروایا گیا ہے, آپ یہ دیکھیں, یہ آپ کے خیال سے سیز فائر ہونا اچھا. دیکھیں انڈیا جو ہے وہ ترلے ڈالنا شروع ہو گیا امریکہ کے کہ مجھے بچاؤ, وہ تو مان نہیں تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں میڈیا کے فرنٹ پہ آپ اگر نہیں مانیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, دنیا تو جانتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, انٹرنیشنل جرائد جو ہیں اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ باقاعدہ اس نے ترلے منت کی ہے امریکہ کے کہ پاکستان کو روکا جائے, پاکستان ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز نہ کہیں استعمال کر لے. تو بات یہ کہ انڈیا جو ہے وہ ترلے منت پہ آیا. یہ جنگ شروع اس نے کی تھی, لیکن آپ ایک اور چیز دیکھیں, اس کو اگر روکا گیا ہے تو پاکستان نے اپنی مرضی سے روکا ہے. سیز فائر ہماری مرضی سے ہوا ہے, بات کو سمجھیں ذرا. جنگ شروع اس نے کی تھی, سیز فائر ہماری مرضی سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سیز فائر کی بات, پہلے بھی ہوا تھا لیاقت علی خان صاحب کے دور میں, اس کے بھی آج تک ہم دیکھیں انڈیا کا یوں ہے نا کہ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ جب مار کھاتا ہے بھاگ جاتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے, وہ معاہدہ پورا نہیں کرتا, معاہدے بھی پورے نہیں کرتا, سیز فائر لائن آف کنٹرول کے اوپر. ایسے دشمن کے ساتھ سیز فائر دیکھیں عالمی دنیا میں جب آپ دیکھیں اپنے جو دوست ممالک ہوتے ہیں نا, ان کے جب وہ ساتھ ہوتے ہیں آپ کے, تو آپ کو بہرحال کسی نہ کسی ساتھ ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے, ماننی پڑتی ہے نا. آپ اکیلے دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے, آپ انٹرنیشنل افیئرس کے اندر اور جو اس وقت ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ ظاہر سی بات اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیز فائر کا ہونا بہت اچھی بات ہے. جنگ تو ویسے ہی کوئی نہیں چاہتا, لیکن سیز فائر کو ہماری کمزوری تو نہ سمجھا جائے, اور کسی نے سمجھا بھی نہیں ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہے نا, میں نے آپ کو جیسے کہا کہ سیز فائر ہماری مجبوری نہیں تھی, سیز فائر کے لیے ہم نے نہیں کہا. سیز فائر جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ امریکہ کو بیچ میں ڈال کے یا دیگر اور ممالک کو بیچ میں ڈال کے جو ہے وہ پاکستان کو کہا گیا کہ بھی آپ سیز فائر کر لیں. تو پاکستان تو اپنا جواب دے رہا تھا. ہاں, بلکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی تو 12 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے, تقریباً 12 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے. پاکستان تو آپریشن بنیاد مرصوص جب شروع کیا ہے 4 گھنٹے کا آپریشن, ٹھیک ہے, تو وہ تو ٹوٹل 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اس کو کہ سیز فائر جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ پاؤں میں پڑ گیا جا کے امریکہ کے 4 گھنٹے کے اندر, 4 گھنٹوں میں نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پورے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے, یعنی ہم 12 گھنٹے کے ایک سائیکل کی بات کر رہا ہوں نا, تو 4 گھنٹے تو بہت تھوڑے ہیں نا, 12 گھنٹے کا سائیکل ہی نہیں گزرا ابھی تو یعنی آپ اس میں یعنی 24 گھنٹے تو دور کی بات ہے, چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی میرے ساتھ مزید کیا ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دیکھیں کہ پاکستان, اور پھر اگلی بات, ابھی تو پاکستان ایشیا کا ٹارگٹ بن چکا ہے. بالکل بن چکا ہے, کیوں نہیں بن چکا, کیوں نہیں بنا. دیکھیں کیا رافیل گرانے کے بعد, ٹھیک ہے, S-400 ڈیفینس سسٹم جو ہے اس کو تباہ اور برباد کرنے کے بعد, اور اسرائیلی ڈرونز جو کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ اسرائیلی سائبر اٹیک جو کیا ہے, اور جو سائبر اٹیک, سائبر وارفیئر جو پڑے, انفارمیشن وارفیئر دونوں سطح پہ, کائنیٹک بھی اور نان کائنیٹک بھی, دوسری بات ہے دونوں فرنٹس ہیں انفارمیشن وارفیئر کے بھی. تو پاکستان نے جو کمال کارکردگی دکھائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل سب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف, ان کو بہت بڑا کریڈٹ ہے. نام کہاں سے آیا ہے بنیان المرصوص؟ بنیان المرصوص جو ہے یہ DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ ایک اسلامک کنٹری ہے اور ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے ریکمینڈ کیا. اچھا, ماشاء اللہ. انہوں نے کہا تو اس کے علاوہ بھی اور سنا کہ وہ کافی انہوں نے سنت کو عمل کرتے ہوئے جنگ کا. دیکھیں ہمیں اسلام جو ہے نا وہ, ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم نہتی عورتوں اور بچوں کے اوپر جو حملے کریں, اور کیا بھی نہیں, ٹھیک, اور کیا بھی نہیں, اور حتیٰ کہ انہوں نے کیا ہمارے پہ, لیکن ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو پھر اس دفعہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہیں, تبھی اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں بھی عطا فرمائی ہیں. دیکھیں ظاہری بات ہے دین پر عمل کرنے سے جو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. سنت پہ عمل کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے نتائج بھی تو پھر آپ کو ملیں گے. اچھا, ٹائم بہت کم ہے, جلدی سے 2 باتیں میں ان پہ کہوں گا. سب سے پہلے تو ایک میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں, راج ناتھ کا
ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم اس کا آیا ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ پاکستان جیسے غیر ذمہ دار ملک کے پاس کیا نیوکس ہونے چاہیے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اندر انٹروین کرنا چاہیے. اس میں جب آپ کوئکلی اس پہ کمنٹ کریں کہ یہ اب کس طرف بات جا رہی ہے. یہ تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کے نیوکس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. یہ آج سے نہیں ہو رہا. کوشش پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی بات کو آج سے نہیں ہو رہی اور کوشش بھی آج سے نہیں ہو رہی. اس میں تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ مل کر شامل رہے ہیں اور کئی اس پہ انہوں نے کیا کہنا چاہیے کہ آپریشنز کرنے کی ناکام کوششیں یہ وہ پہلے سے کر چکے ہیں. لیکن الحمدللہ ظاہری سی بات ہے کہ ایون کہوٹا والا جو آپریشن تھا جب پاکستان بن رہا تھا تب کے جو بھی ان کے مل کے دیکھیں جو اب کی بات ہے نا اس میں یہ ہے کہ ان کا حامد دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں نا سمجھنا پڑے گا. صحیح. انہوں نے جو ان کا جو پلان تھا اصل میں وہ یہ تھا کہ یہ جو ڈرونز ہیں دیکھیں ان میں ڈرونز کی بھی مختلف قسمیں ہیں. سوسائڈ جو ڈرونز ہیں وہ ہیں, پھر جو صرف اسپائنگ والے ہیں وہ علیحدہ ہیں. ان میں سے کچھ ڈرونز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, اس کو ہیک بھی کر دیتے ہیں اور اس کو وہ آپ سمجھ جیم کر دیتے ہیں. تو ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہ ان ڈرونز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے یا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو یہ ہیک کر لیں گے اور اس کو جیم کر دیں گے. اور اگر یہ ہیک کر لیتے ہیں تو ان کے کنٹرول میں آ جائے گا, اور اگر یہ جیم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کا یہ پلان تھا کہ یہ پاکستان کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں یا نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کے اوپر بھی یہ حملہ کر دیں گے. لیکن یہ دیکھیں نا کہ بات پھر وہی ہے کہ انہوں نے اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب کیا دے سکتا ہے یا پاکستان کے پاس کیا کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے نپٹنے کے لیے. تو ان کے آپ دیکھیں کہ 70-80 ڈرونز جو ہیں یا شاید اس سے بھی تھوڑے زیادہ جو ہیں ان کو گرا دیا گیا, 90 کے قریب, کچھ کو ویسے اتار لیا گیا. اور جس طریقے سے اتارا گیا ہے, جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے, اس پہ ہم شاید یہ ٹاپک ایسا شاید بہت کھل کے بات نہ کر سکیں, لیکن جس طریقے سے بہت ہی کمال ترکیب کے ساتھ جس طریقے سے ان کو اتارا گیا ہے اور گرایا گیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا پلان ختم ہو گیا. دیکھیں انڈیا اور اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو نیوکلیئر ڈیٹنس ہے اس کو ختم کر دے, ٹھیک ہے, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو یا رول بیک کروا دے یا اس کو خاتمہ کر دے. اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں وہ؟ جی نہیں, بالکل بھی نہیں ہو سکتے. یہ کوئی بچوں کی بات نہیں ہے, یا پھر یہ کوئی انڈیا کی فلم نہیں چل رہی ہے سنی دیول کی یا سلمان خان کی کہ وہ آئیں گے اور ہو جائے گا اور وہ چلے جائیں گے. یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. وہ پہلے ڈفرینٹ طریقوں سے پہلے کرتے رہے ہیں, پھر انہوں نے مختلف ایراز کے اندر مختلف آپریشنز کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی ناکام رہے ہیں. اب انہوں نے کوشش کی, اب بھی ناکام رہے. تو اب وہ ان کے پولیٹیشینز ہیں یا دیگر اور لوگ ہیں وہ دیگر طریقوں سے آ رہے ہیں. اپنے جو مختلف را کے جو کی طرف سے یوٹیوب چینل چلائے جا رہے ہیں, جو یوٹیوبرز سامنے, یعنی کہ سامنے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ یوٹیوبر ہیں لیکن اس کے پیچھے را ہے اصل میں, تو وہ ان کے ذریعے سے بھی یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کا جو نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں وہ سیف نہیں ہیں, جی یہ ہے, جی وہ ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے. اور پاکستان نے ابھی جو ان کے خلاف جو مظاہرہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو میزائلز کے ذریعے سے, وہ میرا خیال ہے کہ 10 سے 20% بھی نہیں ہے. ابھی وہ جانتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا کیپیسٹی ہے اس بارے میں. تو بہرحال وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اس سے سیکھنا چاہیے. اور لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کی طرف سے جاری ہے اور وہ جاری رہے گا, ظاہری بات ہے. لاسٹلی ٹائم کیونکہ بہت کم ہے, ایک لاسٹ کمنٹ کیجیے گا, میں کہوں گا آپ جلدی سے کمنٹ کریں. سکھوں کے بارے میں ہم نے بات کی کہ ان کے ساتھ جو ظلم بربریت ہوئی ہے آؤٹ سائڈ آف انڈیا بھی ہوئی ہے. ابھی ایک نیا کھیل کھیلا گیا کہ ان کے اوپر خود ہی میزائل اٹیکس کروائے گئے, کہ گرودوارے کے اوپر الزام پاکستان پہ لگایا گیا اور ان کو کوشش کی گئی کہ ان کو پاکستان کے ساتھ لڑایا جائے. اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی ان کے کچھ ویزے بھی انڈیا کی طرف سے بند ہو چکے ہیں اور پاکستان کی طرف سے اوپن ہے. تو اس پہ میں چاہوں گا آپ کوئکلی کمنٹ کریں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین جو مقبوضہ پنجاب ہے
جس پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو کہ ایکچولی خالستان کا حصہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو خالستان بننا چاہیے. تو وہاں پہ کے جو سکھ ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے کہا کہ ہم بھارتی فوج کو یہاں سے گزرنے بھی نہیں دیں گے. پاکستان سے لڑائی تو دور کی بات ہے، ہم لڑائی نہیں کرنے دیں گے، ہم گزرنے بھی نہیں دیں گے. تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا غصہ بھارت نے اتارنا تو تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے خود سے ہی وہاں پہ شیلنگ کروا دی، خود سے ہی بامز وغیرہ گرائے ہیں جس سے کیجویلٹیز ہوئی ہیں. پھر الزام پاکستان پہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جو سکھ ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہو جائیں. ان کو بھی پتہ ہے. اور پھر ابھی اگست کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ سکھ فار جسٹس نے اعلان کیا ہوا ہے امریکہ کے اندر ریفرینڈم کا، اور ابھی پہلے جو انہوں نے ریفرینڈم کرایا اس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں. ابھی اگست میں دوبارہ ہو رہا ہے 17 اگست کو غالباً. تو اب ان کو اس کا بھی ڈر ہے، تو اس سے بھی پاکستان کو یعنی سکھ جو ہیں وہ پاکستان سے دور ہو جائیں. تو یہ وہ ٹیکٹکس انہوں نے یوز کی ہیں اور وہ ان کے ناکام رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. اور آپ دیکھیں گے ایک دن کہ جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں تو جو بھارتی مقبوضہ پنجاب ہے وہ بھی آزاد ہوگا، اور 7 سسٹرز جو ہیں وہ بھی آزاد ہوں گی، اور بھارت کے کئی ٹکڑے جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے. آنے والے دنوں میں بھارت کے کئی ٹکڑے ہم دیکھیں گے، ڈاکٹر حسن رانا کا یہ کہنا ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.